अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद। सबसे पहले बात आज करूँगा ये जो न्यूजीलैंड की जो टीम ने ऐन मौके के ऊपर यानी कि टॉस से चंद लम्हे पहले या चंद मिनट पहले कह सकते हैं, क्योंकि घंटों की बात नहीं है, मिनटों की ही बात थी, उन्होंने इनकार कर दिया खेलने से और सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया कि पाकिस्तान के अंदर की मतलब उन्होंने जो इशू बनाया वो ये बनाया कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के मामलात हैं। पहली बात तो ये है कि इनकी ज़ाती टीम एक आके चक्कर लगा कर गई थी और बाकायदा सिक्योरिटी को तसल्ली बख्श करार दिया था। और इन तमाम बातों को छोड़ने के बाद मैं सिर्फ एक बात करूँ, अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन तमाम यूरोपियन मुल्कों की और अमेरिका की फ़ौज थी, नेटो फोर्सेस जो कहलाती थी, और क्या कहते हैं इत्तेहादी फ़ौजें। इत्तेहादी फ़ौजें जब अफ़गानिस्तान के अंदर जंग हार गईं और अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा हो गया तो अफ़गानिस्तान गैर महफूज हो गया। उस वक़्त पाकिस्तान महफूज तरीन मुल्क था कि जनाब बस किसी तरीके से हमें 21 दिन के लिए ये वो यानी कि वहाँ से भागने के लिए पाकिस्तान महफूज तरीन मुल्क था। पाकिस्तान आए और यहाँ से वो अपने मुल्कों को गए क्योंकि इनखला के अंदर तेज़ी करनी थी। तो उस वक़्त पाकिस्तान में तो ये मैं एक ऐसी बात करूँगा कि ये अंग्रेज़ों के मुंह पे वो तमाचा है कि जो पाकिस्तानी कौम ने रसीद कर दी और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने ये उनके मुंह के ऊपर तमाचा जो है वो रसीद कर दिया। अब इधर से बात करते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा का कल एक बयान आया, उसके अंदर उन्होंने वो जुबान के ग्रीन पासपोर्ट को मैं इज़्ज़त दूँगा, दिलवाऊँगा, यानी कि उन्होंने इमरान खान की जो बात थी वो उन्होंने अपने ट्वीट की और नीचे जो कमेंट्स किए पूरे पाकिस्तानी कौम ने जूतों की बरसात की है इस ट्वीट के ऊपर। और हठधर्मी की इंतहा देखें कि ये मोदी की ज़ुबान इस औरत ने बोली है कि जो मोदी बोलता है कि पाकिस्तान गैर महफूज है और ये वही ज़ुबान इस औरत ने बोली और मौजूदा हुकूमत को लताड़ा। और जनाब यानी कि बुग़्ज़ इमरान के अंदर 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर की बेटी इस किस्म के अल्फाज पाकिस्तान के लिए कहे और जिसके ऊपर आज भी ये हुक्मरानी करने की ख्वाह हैं, यानी कि इनका बाप भी कहता है चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म, इनका चाचा भी कहता है वज़ीर आज़म, इनका कज़न भी कहता है वज़ीर आज़म और ये ख़ुद तो सबसे बड़ी दावेदार है। तो इनको इस किस्म की बात कि इसी मुल्क के बारे में तुम इस किस्म की बात कर रही हो जिसके अंदर तुम अपनी सियासत चमकाती हो, जिसके अंदर तुम लोगों ने लोट खसोट करके करोड़ों अरबों डॉलर जो है दूसरे मुल्कों के अंदर भेजे हैं, कर्ज उतारो मुल्क संवारो की जो मुहिम चलाई थी उसके अंदर पाकिस्तान का कर्जा उतरा ना उतरा, लेकिन हसन और हुसैन जो थे वो अरबपति और खरबपति बन गए और आज उन्हीं फ्लैट्स के अंदर रह गए और सारी जायदादें बाहर, बच्चे बाहर और कारोबार बाहर, सिर्फ हुक्मरानी का ख्वाब पाकिस्तान के लिए कि इधर सिर्फ हम हुक्मरान बनते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर आप लोगों को कहा था कि पाकिस्तान इनके लिए जस्ट एक कब्रिस्तान है, अपने मुर्दे दफनाने की जगह, बाकी ऐशो इशरत तो ये बाहर करते हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है और ये मेरी ज़ाती राय बीइंग पाकिस्तानी, मैं ये बात करूँगा कि ये एक ऐसी औरत जो पाकिस्तान पे हुक्मरानी का ख्वाब भी देख रही है और वो जो है इस किस्म की बात हमारे मुल्क के बारे में करे, तो बीबी आपके लिए सिर्फ यही जवाब है कि आप रहें ना रहें पाकिस्तान रहेगा। ये इधर दहशतगर्दी है, इधर टेररिज़म है, इधर जो मर्ज़ी है, लेकिन ये हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है और खून के आखिरी कतरे तक हर पाकिस्तानी जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ है और पाकिस्तान के अंदर ही मरेगा, उसके लिए ये मुल्क जो है वो चीज़ें जो आप सोच नहीं सकती। तो बात ये है कि व्यूअर्स कि जितना भी इन लोगों को आप सुने, इनकी बातें सुने मुत्तहदा अपोजिशन की, उसके अंदर ये बिलावल भुट्टो को आप सुने तो यकीन जाने जो अक्लमंद शख्स हो थोड़ा सा भी अगर वो शऊर रखता हो तो वो इनके ऊपर लान तान ज़रूर करेगा कि ये इन्होंने क्या बात, यानी कि ये उसी शख्स की बेटी है कि जिस शख्स ने तकरीर करके कहा था कि कारगिल की जंग के अंदर मेरी पीठ पे छुरा घोंपा गया है और इंडिया की पीठ पे छुरा घोंपा, जिसके तकरीर को जिस प्राइम मिनिस्टर की तकरीर को
کلبھوشن کے بارے کے اندر جو عالمی عدالت کے اندر کیس چل رہا تھا ادھر ثبوت کے طور پہ پیش کیا گیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ایک باری پھر تو بات یہ ہے کہ اب قوم کو شعور آ جانا چاہیے. ان چیزوں میں بڑا شعور ہے کہ لڑکی کو کیسے چھیڑا جاتا ہے، اگر وہ ٹانگے وہ اس میں چنچی رکشے میں بیٹھی ہے تو اس کو داتا دربار کے سامنے کیسے بے عزت کیا جاتا ہے، اور جو مینار پاکستان پہ کی، یہ ان چیزوں میں پاکستانیوں کے اندر لوگوں میں بہت شعور ہے. لیکن یہ شعور نہیں ہے کہ چور کو چور سمجھو اور اس کو پھر ڈینائی بھی کرو. میں ایک چھوٹی سی حدیث یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حدیث یہ ہے کہ اگر آپ ظلم ہوتا ہوا کسی شخص پہ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس ظلم کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں اور آپ نہیں روک رہے تو اس کا آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہو. اب اسی حدیث کو آپ ہر طرف لے لیں. اگر آپ ایک شخص کو جانتے ہیں کہ اس شخص نے چوری کی ہے، جو سر عام نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں اور انگلینڈ بیماریوں کا بہانہ کر کے بھاگتے ہیں. کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ شہباز شریف نے بھی بھاگنے کی کوشش کی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے فوراً ان کو ریلیف بھی دے دیا تھا اور راتوں رات لیکن وہ روک دیا گیا. وہ مریم نواز نے بھی بھاگنے کی کوشش کی تھی، ایک چھوٹی سی سرجری جو اس نے انگلینڈ میں کرانی تھی. تو بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ لوگ چوروں کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ چوروں کا ساتھ دے رہے ہیں، ڈکیتوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کا شمار بھی چوروں اور ڈاکوؤں میں ہو. پھر آپ یہ گلہ مت کریں کہ ہمارے ملک کے کیا حالات. اب آتے ہیں ذرا یہ جو عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں گے، یہ دوشنبے پہنچے ہوئے ہیں، گئے ہوئے ہیں گے غیر ملکی دورے کے اوپر. تو وہاں پہ کتنے ممالک آئے، کتنے ممالک کے سربراہان آئے. وہاں پہ بزنس کے اوپر کوشش ہو رہی ہے، سی پیک کے اوپر کوشش ہو رہی ہے، ہر چیز کے اوپر کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ہماری لڑکھڑاتی ہوئی جو معیشت ہے گی یہ کسی طریقے سے قابو آئے. اتنے قرضے لے لیے گئے ہیں اس ملک کے اوپر، اتنے قرضے لے لیے گئے. یہ موجودہ حکومت نے قرضے نہیں لیے ہیں، موجودہ حکومت کے جو قرضوں میں اضافہ ہوا ہے وہ ڈالر کی وجہ سے ہوا. یعنی کہ فرض کریں کہ میں نے کسی سے $100 قرض لیا ہوا ہے، تو اگر ڈالر $100 کا تھا تو میں نے اس کو $10,000 واپس کرنے. لیکن ایک دم اگر ڈالر جو ہے وہ جناب 150 پہ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے $15,000 واپس کرنے. تو یہی ہوا ہے. آئی ایم ایف کے پاس جا کے، اور آئی ایم ایف کی شرائط کیا ہوتی ہیں؟ آئی ایم ایف کی شرائط یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اتنے عرصے میں ہمارا پیسہ نہیں دیا تو آپ اپنے پیسے کو ڈی ویلیو کریں. پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت آخری دنوں میں تھی تو اس وقت ڈالر $60 کا تھا. آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے امپیچمنٹ کرنی ہے اس کی، اس کے بعد ڈالر فوراً ہو گیا $85. اور یہی اسحاق ڈار وزیر خزانہ تھا. زرداری صاحب کی حکومت میں اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ تھا جس نے ڈالر کو $85 کا کیا تھا. پھر آصف علی زرداری $85 کے اوپر اس کو مینٹین کرتا رہا کسی نہ کسی طریقے سے، اور پھر جو ہی نواز شریف کی حکومت آئی تو ڈالر $105 کا ہو گیا. 105 کے بعد انہوں نے بڑی کوشش کی کہ $100 پہ آ جائے. پھر انہوں نے جھوٹی جناب بینک اسٹیٹمنٹیں اور یہ اور وہ کرا کے اور دن اور رات پاکستان پرنٹنگ پریس کو چالو کر کے نوٹ چھاپ کے انہوں نے ڈالر کو $105 تک رکھا. اس کے بعد آتے ہیں نگران، شاہد خاقان عباسی. شاہد خاقان عباسی وہ جو پہاڑی خچر ہے وہ آتا ہے اور ڈالر $125 پہ چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد نگران آتے ہیں. نگران جو ہوتے ہیں ڈالر $150 کے اوپر لے جاتے ہیں. یعنی کہ $25 کا اضافہ انہوں نے اپنے کاغذوں کے اندر جو تھا وہ شرط العین رکھا ہوا تھا کہ یہ جب بھی ہم ہوں گے تو. اور اس کے بعد ڈالر کی جو یہ حالت ہے پچھلے دنوں اسٹیبل ہوا. اچھا میں یہاں پہ خوشخبری عوام کو دینا چاہتا ہوں کہ ڈالر کچھ دنوں کے اندر دوبارہ نیچے آ جائے گا، لیکن اس کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ لوگ ایمانداری دکھائیں، آپ لوگ اپنا محب وطن ہونا بتائیں لوگوں. اس ٹائم جو ڈالر کا کرائسس ہے اور پاکستان سے کثیر تعداد میں جو ڈالر اسمگل ہو رہا ہے، میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ یہ افغانستان اسمگل ہو رہا ہے. اور اس کے اندر نون لیگ کے، میں پھر اپنی بات پہ قائم ہوں کہ نون لیگ کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں کیونکہ وہ اس حکومت کو کسی بھی طرح ڈی سٹیبل کرنا چاہتے ہیں. تو ڈالر جو ہے بڑی تیزی سے افغانستان کی طرف اسمگل ہو اور اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ڈالر تقریباً $169.80 پر پہنچ چکا ہے.
اور غالباً آج جو ہے وہ 84 پیسے گرا بھی ہے، لیکن ہم 170 ہی زیرو فگر کے اندر رکھیں تو 170 روپے کے اوپر ڈالر پہنچ چکا ہے، یعنی کہ موجودہ حکومت کے دور میں ڈالر 20 روپے مہنگا ہو چکا ہے، جس کو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا کیش کرتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں اتنا تھا، نواز شریف کے دور میں 105 روپے تھا، اور یہ جو پہاڑی خچر ہے یہ جو اس نے کچھ عرصے حکومت کی تو اس کے اندر یہ ڈالر کو جو تھا 125 روپے پر لے کر گیا تھا، اور نگرانوں سے بندہ پوچھے کہ وہ 150 پر کیوں لے کے گئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے، کیونکہ ان کو حکومت کرنے کا طریقہ آتا ہے، اور طریقہ کیسا آتا ہے کہ ادھر میں پھر ایک ہٹلر کی مثال آپ کو پیش کر دوں کہ ہٹلر جو تھا ایک دفعہ اپنی پارلیمنٹ میں آیا تو وہ اپنے ساتھ ایک مرغا لایا، اور مرغے کے اس نے سارے پر پارلیمنٹ کے اندر نوچ دی، بالکل گنجا کر دیا، اس کے بعد چند دانے ڈالے اور وہ مرغا جو تھا پھر ہٹلر کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا، تو اس نے کہا تھا یہ چیز ہے کہ چند دانوں کی لالچ کے اندر یہ اپنی اس تکلیف کو بھول گیا۔ اور نواز شریف اور شہباز شریف بھی یہی کرتے تھے کہ اپنے اربوں روپے کی کمیشن بچانے کے لیے، عوام کو ان کی بھنک نہ پڑنے کے اوپر دینے کے لیے یہ کیا کرتے تھے کہ جناب وہ بھی عوام کے پیسے سے سبسڈی دے دیتے تھے، آٹے کی ملیں ان کی، چینی کی ملیں ان کی، سب کچھ ان کا، مرغی کا پولٹری کا کاروبار ان کا، اور اس کے اوپر یہ سبسڈی دے کے عوام میں ہیرو بن جاتے تھے، اور ملک جو تھا وہ آہستہ آہستہ ایسی بھیانک دلدل میں پھنس گیا کہ جہاں سے نکلنے کے لیے اس ٹائم 22 کروڑ جو ہیں پورے عوام، اور 22 کروڑ میں سے کچھ نکال کر تقریباً جو 12 سے 13 کروڑ عوام ہیں وہ اسی کوشش میں لگے کہ کسی طریقے سے یہ ملک اس دلدل سے نکلے۔ خبر آپ کو دے دوں کہ مریم نواز نے حمزہ شہباز کو پاکستان مسلم لیگ نون سے نکال دیا، اور حمزہ شہباز نے 10 لوگوں کو جمع کر کے اپنا ایک علیحدہ گروپ بھی بنا لیا۔ پھر میں یہیں پہ یہی بات کروں گا کہ حکومت کو ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ تو خود آپس میں لڑیں گے۔ اسلامی جمہوری اتحاد 88 کے اندر بنا تھا، تو اس کے اندر یہ نواز شریف کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس دور کا کہ شکر ہے کہ اسلامی جمہوری اتحاد جو تھا وہ زیادہ سیٹیں لے کے حکومت میں نہیں آیا، نہیں تو وزیر اعظم کے لیے ان کی جنگ ہو جاتی کہ وزیر اعظم کون بنے۔ تو میں پھر یہاں پہ یہی بات کروں گا کہ عمران خان کی حکومت کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ کن سے؟ خطرہ بلیک شیپ سے، ان بلیک شیپ سے جو حکومت کے اندر ہے، اس میں سر فہرست جو میں اپنے کاغذوں کے اندر رکھتا ہوں، اور میں کوئی بھی ان کو اس چیز پہ سپورٹ بھی کرتا، یہ جو وسیم اکرم پلس صاحب ہے نا، جو بالکل جسے کہتے ہیں کہ نواز شریف کی دوسری کاپی ہے کہ مجھے کیا پتا یہ ہو گیا وہ، تو ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی 2 سال رہتے ہیں، 2 سال کے اندر کچھ بھی نہ کریں، صرف اور صرف یہ اپنی گورننس اچھی کر لیں، صرف یہ مہنگائی کے اوپر قابو پا لیں۔ حالانکہ مہنگائی پاکستان میں اتنی نہیں ہے جتنی لوگ شو کرتے ہیں، اس ریجن کو اگر دیکھیں تو اتنی مہنگائی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ پھر بتا دوں کہ آج میں فیس بک کے اوپر پڑھ رہا تھا کہ انگلینڈ کے اندر اتنے روپے اتنے روپے لیٹر پیٹرول ہے، پاکستان میں اتنے ہیں، تو کسی نے لکھا تھا نون لیگ والے نے کہ انگلینڈ کے اندر اجرت بھی اتنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج سے 4-5 سال پہلے ہم چلے جاتے ہیں تو کیا اس وقت انگلینڈ اور پاکستان کی اجرت برابر تھی؟ کیا اس وقت برابر تھی؟ جب اس وقت برابر نہیں تھی تو اب کس بات کو آپ کر رہے ہیں؟ اگر اجرت انگلینڈ کی اور پاکستان کی برابر ہو جائے تو پھر انگلینڈ جا کر آپ کو ان کے باتھ روم صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، پھر تو پاکستان ہی بہت۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت جانے سے پہلے جو میرے روایتی جملے ہیں، ایک تو ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ یہ ختم ہونی چاہیے، ایک جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا اس کو واپس آنا چاہیے، اور سب سے آخر میں کہ عدالتوں کو انصاف پرووائڈ کرنا چاہیے۔ اور آخری ایک بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو میری ذاتی ہے کہ فیس بک کے اوپر اور میرے یوٹیوب کے اوپر ایک خبر چل رہی ہے، تو میں زندہ جاوید آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں۔ جو 2 دن پہلے فوتگی ہوئی ہے وہ میرے بڑے بھائی کی ہوئی ہے، تو لوگوں نے آج مجھے بڑے فون کیے، تو دراصل مسٹیک ہو سکتی ہے، وہ سمجھے کہ میں مر گیا ہوں، تو میں بہرحال ابھی زندہ ہوں اور میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، اور آج ہی میں آپ سے مخاطب ہوں
میرے بڑے بھائی کی 2 دن پہلے وفات ہو گئی تھی، تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے، اور اگر میری قسمت کے اندر کوئی زندگی ہے تو وہ مجھے ملے، زیادہ کا میں طلبگار نہیں ہوں، لیکن جو میری زندگی ہے وہ میں اس وقت تک میں آپ لوگوں کے سامنے رہوں۔ اس کے ساتھ ہی جاتا ہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نا، پاکستان زندہ باد۔